ज़िंदगी में जो हम बड़ी गलतियाँ कर रहे होते हैं और जिनको हम मामूली समझते हैं, इन गलतियों को सुधारने के लिए ज़रूर कोई मसीहा हमारी ज़िंदगी में आता है। आज की कहानी ये सच बीती है। एक लड़की की माँ और इनकी सहेली की सहेली ने सिखाया माँ को ऐसा सबक कि ज़िंदगी भर वो याद रखेंगी। आइए आपको सुनाते हैं ये दिलचस्प लेकिन सबक आमोज़ कहानी कि हम सब की इस्लाह हो जाए। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इसके बेल को ज़रूर दबाएं। किचन से उठती हुई खाने की मज़ेदार खुशबू से मैंने अंदाज़ा लगा लिया आज कोई मेहमान हमारे घर आ रहा है। वरना अम्मी और किचन में ये कैसे हो सकता है। वो तो हर वक्त टीवी देखती रहती थीं। उन्होंने कभी अब्बू को नाश्ता नहीं दिया क्योंकि वो रात गए तक ड्रामे देखती और सुबह देर तक सोकर उठती। और जब से बुआ ने किचन संभाला था, अम्मी तो किचन में जाती ही नहीं थी। तो फिर ये कौन मेहरबान हस्ती है जिनकी वजह से मेरी माँ आज किचन में खाना बना रही है। मैंने अम्मी से पूछ ही लिया, अम्मी कि आज कोई मेहमान आ रहा है। अम्मी ने कहा कि बहुत ख़ास मेहमान। या अल्लाह, पाँव तक लरस गए। अभी तो मैं 18 की भी नहीं हुई और अम्मी को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी। मैंने दिल में सोच लिया कि मैं अम्मी को साफ इनकार कर दूंगी कि अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना है। लेकिन जब मैंने अम्मी से ये बात कही तो मेरी अम्मी ने कहा, पागल हो गई हो, कोई तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं आ रहा है, बल्कि मेरी बहुत पुरानी सहेली आ रही है। और जब मैंने पूछा ऐसी कौन सी सहेली है जिनका जिक्र आपने कभी किया ही नहीं। तौबा है, तुम तो बाल की खाल निकालने बैठ जाती हो। भाई, वो मेरी बचपन की सहेली है। शादी होकर चली गई थी यहाँ से, फिर वहाँ जाकर इसकी तलाक हो गई। शौहर के साथ वो नहीं थीं, अपनी वालदा की खिदमत करती रहीं। इंग्लैंड में ही रहती थीं। वालदा का इंतकाल हो गया तो अब इसने कहा कि वापस आ रही हूँ। वापस आएंगी तो किसके पास ठहरेंगी? तुमने फिर से सवाल करना शुरू कर दिए। भाई, इसका भाई है, इसके पास ही रहेंगी। मुझसे तो मिलने आ रही हैं। और फिर जब फरजाना आंटी आईं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ग्रेसफुल औरत नहीं देखी थी। अम्मी ने बताया था कि मैं और आंटी स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ती थीं। इसका मतलब था वो दोनों हम उम्र ही होंगी। लेकिन फरजाना आंटी अम्मी के मुकाबले में कम उम्र और जवान नज़र आ रही थीं। इनकी बातें करने का अंदाज़ बड़ा दिलचस्प था और बड़ा दिलनशीन था। इनकी मुस्कुराहट बड़ी जानदार और हंसी में ख़ास खनक थी। मैं तो पहली नज़र में इनकी गर्विदा हो गई। मुझसे आज तक किसी औरत ने इतनी मोहब्बत और अपनायत से बात नहीं की थी, यहाँ तक कि अम्मी ने भी नहीं। वो शाम तक हमारे घर पर रहीं। हम भी चाहती थीं कि वो अब्बू से मिल लें। हमारे अब्बू जो हर वक्त काम में मसरूफ़ रहते थे, कभी उन्होंने अम्मी से सीधे मुंह बात नहीं की थी। हर वक्त काम काम इनके जहन में रहता था। कभी वो लंच में हमारे साथ नहीं बैठे, जैसे ही आते अपने कमरे में चले जाते। हमने भी अब्बू को कभी हंसकर बात करते हुए नहीं देखा था। और जब वो आए तो उन्होंने फरजाना आंटी को देखकर कमरे में जाने की बजाय वहीं पर डेरा जमा लिया। और मुझे हैरानगी हुई इस बात पर कि अब्बू इनकी कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। और ज़िंदगी में मैंने पहली बार ये मंज़र देखा था कि अब्बू ने हंसकर हमारे घर में किसी से बात की हो। अम्मी ने चाय बनाने के लिए बुआ को कह दिया था। हमेशा की तरह कुछ देर बाद फरजाना आंटी हमारे घर से चली गई। अम्मी इनको एक दो रोज़ रोकना चाह रही थीं, बकौल इनके दिल नहीं भरा था। और अम्मी ने मुझे जो कहानी सुनाई फरजाना आंटी की, मुझे इनसे हमदर्दी होने लगी थी। अब तो फरजाना आंटी से हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि हर दूसरे तीसरे रोज़ हमारे घर आने लगी थीं। इनकी वजह से काफ़ी रौनक हो गई थी। वो कॉलेज से आते हुए हमारे घर आ जाती, अक्सर रात का खाना खाकर वापस जाती और काफ़ी सामान लेकर आती। हम लोगों से तो खैर वो बेतकल्लुफ़ हो गई थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि अब्बू का मूड बहुत अच्छा रहने लगा था। मुझे अब्बू के रवैये पर बड़ी हैरत होती थी और शक भी होता था। वो तो किसी को मुंह नहीं लगाते थे। फरजाना आंटी बहुत खुशकिस्मत थीं कि अब्बू इन्हें लिफ्ट कराने लगे थे। एक दिन फरजाना आंटी आईं तो खासी परेशान नज़र आ रही थीं। अम्मी के पूछने पर उन्होंने बताया कि भाभी को इनका वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं है। वो इन्हें फिर से तंग करना शुरू हो चुकी हैं, जबकि वो अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा इनके हाथ पर रख देती हैं। बच्चों का ख्याल भी रखती हैं, लेकिन फिर भी वो नागवार सी शक्ल बनाती रहती हैं। अम्मी को इनके हालात जानकर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने इसरार करके आंटी को रोक लिया। वो एक हफ्ता यहाँ पर रहीं। इन्हें बैठकर खाने की आदत नहीं थी। वो सुबह सवेरे उठ जाती और बुआ के साथ मिलकर नाश्ता तैयार करती। अम्मी को देर तक सोने की आदत थी, इसीलिए वही हम लोगों के लिए नाश्ता तैयार करती।
ابو کو دفتر جانے کی جلدی ہوتی تھی، اسی لیے وہ سلائس اور چائے پر ہی گزارا کر لیتے۔ پہلے روز آنٹی نے ان کے سامنے پراٹھا اور آملیٹ رکھا تو بہت حیران ہوئے۔ شاید شادی کے بعد پہلی بار ناشتے میں انہیں یہ نعمت نصیب ہوئی تھی، اور جب وہ چلی گئیں تو ہماری زندگی میں پھر سے وہی سونا پن لوٹ آیا۔ ابو مزید چڑچڑے ہو گئے، انہوں نے ایک بار پھر ہم سے تعلق ختم کر لیا۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے چلے گئے، لیکن امی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے ایک بار امی سے کہا کہ امی آپ ابو کا بالکل خیال نہیں رکھتی ہیں، تو کہنے لگیں وہ کوئی بچے نہیں ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے ناشتہ کر سکتے ہیں، ہر چیز تو ہوتی ہے گھر میں۔ اور میں امی کو بس دیکھتی رہ گئی کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کر رہی ہیں۔ اور چند دنوں بعد فرزانہ آنٹی دوبارہ آ گئیں۔ اس مرتبہ وہ ایک ہفتے کے لیے نہیں آئی تھیں، بلکہ اپنے بھائی کا گھر چھوڑ کر آئی تھیں، اور مستقل ہمارے گھر ان کو رہنا تھا۔ امی تو بہت خوش ہوئیں۔ امی کے ساتھ ساتھ ہمارے ابو کی جو خوشی تھی وہ مجھے اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دال میں کچھ کالا تھا۔ آنٹی نے امی کے احسان کا بدلہ یوں چکایا کہ مہمان کی بجائے گھر کی فرد بن گئیں۔ صبح اٹھ کر ابو کو انڈے اور پراٹھے کا ناشتہ دیتی، ہمارا خیال رکھتی۔ بوا نے ایک دن مجھے سمجھایا، بیٹا اپنے گھر میں یوں کسی غیر عورت کو جگہ دے دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی امی کو سمجھاؤ، اپنے شوہر کو اس طرح کسی عورت کے حوالے نہیں کرتے، چاہے وہ اس کی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کروں بوا، امی نے تو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، فرزانہ آنٹی کے سحر میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ بوا اور میں امی کو کیسے سمجھا سکتی ہیں؟ وہ تو سنتی ہی نہیں ہیں، ہر وقت سوتی رہتی ہیں یا ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں۔ اور پھر جب اتفاق سے بوا کو چھٹی پر جانا پڑ گیا تو امی تو کچن میں کام کرتی ہی نہیں تھیں، ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ فرزانہ آنٹی نے اس موقع پر اپنا رول اچھی طرح نبھایا۔ وہ گھر کے کام بھی کرتی تھیں، کچن کو بھی سنبھالتی تھیں، جاب بھی کرتی تھیں، اور پھر بھی فریش رہتی تھیں۔ اتنی خوبصورت وہ ڈریسنگ کرتی تھی، میں ابو کی آنکھیں دیکھتی رہ جاتی جو ہر وقت ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہوتی تھیں۔ ابو نے کبھی امی کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، اور فرزانہ آنٹی کو وہ ٹکر ٹکر دیکھتے تھے۔ اور پھر یہ ہونے لگا کہ فرزانہ آنٹی جو ہمارے ساتھ دوپہر میں کھانا کھاتی تھیں، اب وہ لنچ ٹائم پر ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تھیں، بلکہ جب وہ آتی تھی تو ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپر ہوتے تھے اور اس میں کھانا ہوتا تھا۔ میں بچی تھی، لیکن میری چھٹی حص بہت کچھ بتا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں امی کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر ایک دن میرا شک یقین میں بدل گیا جب فرزانہ آنٹی کسی کام سے کچن میں گئی ہوئی تھیں اور ان کا موبائل فون ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ میں میگزین پڑھ رہی تھی، ان کی کال آ رہی تھی۔ میں نے بے دھیانی میں جب کال کی طرف دیکھا تو وہ ابو کا نمبر تھا۔ پھر تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں نے فون اٹھا لیا اور خاموش رہی۔ ابو کی آواز تھی۔ ابو نے کہا کہ فرزانہ 5 بجے تک اسی ریسٹورنٹ میں آ جانا جہاں پر ہم لنچ کیا کرتے ہیں، میں بھی وہیں آ رہا ہوں۔ آج فلم دیکھنے کا موڈ ہے، اس کے بعد کسی اچھے ہوٹل میں ڈنر کریں گے۔ اسی وقت آنٹی آ گئیں اور میں نے خاموشی سے انہیں فون پکڑا دیا۔ انہوں نے کہا، کیا بات کی ابو نے ان سے؟ میں نے کہا، یہ میں نہیں جانتی۔ کمرے میں آ کر میں خوب روئی۔ ہمارے گھر میں یہ کیسا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ امی کی بے پرواہی، بے خبری اور آنٹی پر اندھا اعتبار رنگ لایا، اور آنٹی نے وہ کام کر دکھایا جس کی کسی سہیلی سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ امی تو یہ سن کر ہی پاگل ہو جائیں گی، لیکن مجھے ان کو بتانا تھا، اور پھر جب میں نے امی کو بتایا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری اپنی سہیلی جس کو میں نے اپنا کیا کچھ سمجھا تھا، اس پر رحم کیا، ہمدردی کی، اپنے گھر میں اس کو جگہ دی۔ اس نے میرے شوہر پر ہی ڈاکہ ڈال دیا، میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں میری پیٹھ پیچھے۔ چلو سامان باندھو اور چلو نانا کے گھر جانا ہے۔ نہیں امی، یہ مناسب نہیں ہوگا، اس طرح تو آپ میدان کھلا چھوڑ جائیں گی۔ ابو تو ویسے ہی ہم سے اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے یہاں سے جانے پر، وہ تو فرزانہ آنٹی کی زلفوں کے اسیر ہو چکے ہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ امی، ہمیں ایسی ترکیب کرنی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے۔ آپ کو اپنے معمولات چینج کرنے ہوں گے۔ آپ صبح جلدی اٹھیں، ابو کو ناشتہ بنا کر دیں، گھر کا خیال رکھیں جیسے ایک عورت اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے۔ ابابیل کی طرح لاپرواہی اور کاہلی چھوڑ دیجیے۔ امی مجھے غصے سے دیکھنے لگیں، لیکن اس وقت وہ الجھی ہوئی تھیں، اس لیے میری بات ان کو بری نہیں لگی۔ اور پھر واقعی امی نے پورا کچن بھی سنبھال لیا، گھر بھی سنبھال لیا، اور جس دن وہ ناشتہ بنا رہی تھیں، صبح فرزانہ آنٹی آئیں ہمیشہ کی طرح، اور دیکھا کہ ناشتہ تیار ہے تو مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، ارے تم کیوں اٹھ گئی؟ سوتی رہتی، بنا دیتی میں۔
امی کہنے لگی نہیں، تم تو مہمان ہو، مہمان بن کر آئی ہو، اور پھر یہ تو بتاؤ مجھے کب جا رہی ہو؟ کیا کوئی گھر کا انتظام ہوا؟ اس سے پہلے کہ فرزانہ آنٹی کچھ کہتیں، ابو پیچھے سے آ گئے اور چیخ کر کہنے لگے کہ کہیں نہیں جائیں گی، یہ میرا گھر ہے، یہاں پر میری مرضی چلتی ہے، اور میرا یہ حکم ہے کہ فرزانہ کو یہاں سے کوئی جانے کے لیے نہیں کہے گا، اور شام میں مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، تیار رہنا تم سب۔ شام میں جب ابو آئے، امی کو فوراً کمرے میں بلا لیا اور بغیر چوں چرا کے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ فرزانہ آنٹی سے شادی کر رہے ہیں، کیونکہ امی اپنے فرائض پورے نہیں کر پا رہیں، نہ وہ اچھی بیوی ہیں نہ وہ اچھی ماں ہیں۔ پھر کہا کہ تم خود تو کھانا نہیں بناتی، بلکہ نوکروں کے ہاتھ کا کھانا کھا کر میں تنگ آ چکا ہوں۔ فرزانہ ان کی ویران زندگی میں بہار کی مانند آئی ہے، اور انہیں پہلی بار اس گھر میں کسی عورت کی موجودگی کا احساس ہوا ہے۔ ان کے لیے امی کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ امی بہت روئیں، گڑ گڑائیں، ابو کے آگے ہاتھ جوڑے، معافیاں مانگیں، آئندہ کے لیے ان کی خدمت کرنے کا وعدہ کیا، لیکن پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ ابو پوری طرح فرزانہ کے جال میں پھنس چکے تھے۔ انہوں نے امی کی کوئی بات نہیں سنی، بلکہ صاف صاف اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا، اور پھر انہوں نے شادی کر لی اور دوسرے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے طیش میں آ کر نانا کو فون کر دیا تو نانا نے بجائے امی کی بات ماننے کے کہہ دیا کہ تمہارا قصور ہے، کیوں دیر تک سوتی رہتی تھی، کیوں اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی تھی، کیوں گھر نوکروں پر چھوڑا ہوا تھا، آج دیکھ لو تمہارا شوہر تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ امی کا کوئی بھی نہیں تھا، اور اس وقت میں ہی تھی جو امی کو تسلی دے سکتی تھی۔ ابو اولاد کی ذمہ داری سے غافل نہیں رہے، بلکہ ہفتے میں 1-2 بار چکر لگاتے تھے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ابو کافی پریشان نظر آ رہے ہیں، لیکن میں نے ابو سے کچھ پوچھا نہیں۔ امی تو ان سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ ان کے سامنے بھی نہیں آتی تھیں، اور جب امی سے میں نے یہ بات کہی تو امی نے کہا کہ ہاں، بد دعا جو دی ہے میں نے، زندگی بھر سکون نہیں ملے گا اس آدمی کو اور میری اس دوست کو۔ اور پھر فرزانہ آنٹی نے فرمائش کر دی ابو سے ہمارا ایک مکان اپنے نام کرنے کی۔ ابو تو ان کے حسن میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے، عشق میں آ کر انہوں نے مکان ان کے نام کرنے کے لیے وکیل کو اپنے گھر بلوا لیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس مکان میں پہلی بیوی اور بچوں کا بھی حصہ ہے۔ وکیل جب آیا تو اس نے فرزانہ آنٹی کو دیکھ کر عجیب سی شکل بنائی اور کہنے لگا آپ کا شناختی کارڈ کہاں ہے؟ ابو تو اپنا شناختی کارڈ دے چکے تھے۔ فرزانہ آنٹی آئیں بائیں شائیں کرنے لگیں، کہا کہ کیا یہ ضروری ہے شناختی کارڈ؟ اس وقت تو فرزانہ آنٹی سے وکیل نے کہا کہ شناختی کارڈ کے بغیر تو قبریں بھی نہیں ملتی ہیں بی بی، آپ تو پورا گھر اپنے نام کروا رہی ہیں۔ تو انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ میرے بھائی کے گھر ہے، وہ میں کل لے آؤں گی۔ پھر وکیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ شناختی کارڈ لائیں گی اس وقت یہ گھر آپ کے نام ہوگا۔ وکیل انکل نے اس وقت اپنی سمجھداری سے جو کام کیا، اس نے ہم سب کی زندگی بچا لی اور ابو کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا۔ اور پھر دوسرے دن وکیل انکل نے ابو کو جو خبر سنائی، ابو تو گہرے صدمے میں آ گئے۔ اس نے ایسا کیا ان کے ساتھ، ان کی کلائنٹ کی بیوی تھی اور اسی طرح اس کلائنٹ کو لوٹ کر دولت اپنے نام کر کے لاکھوں روپے اکاؤنٹ سے خالی کروا کر طلاق لے چکی تھی، اور اب وہ ابو کے ساتھ بھی یہی کرنا چاہتی تھیں، اسی لیے شناختی کارڈ وہ اپنا نہیں دے رہی تھیں۔ ابو نے وکیل انکل کی بات سن کر اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ غضب ہو گیا، میرا اس کا تو جوائنٹ اکاؤنٹ ہے بینک میں، اس کا مطلب وہ رقم نکال سکتی ہے وہاں سے، اور ایسا ہی ہوا کیونکہ 20-25 لاکھ بینک میں پڑے ہوئے تھے۔ مینیجر کو فوراً ابو نے اسی وقت فون کیا۔ بینک مینیجر نے جو جواب دیا سن کر ابو کے ہوش اڑ گئے، وہاں سے رقم نکالی جا چکی تھی، بینک اکاؤنٹ بالکل خالی تھا۔ فرزانہ 2 دنوں کا کہہ کر گئی تھی، لیکن وہ کبھی نہیں لوٹی، صرف خط آیا ابو کے نام، احمد صاحب مجھے افسوس ہے میرا منصوبہ ادھورا رہ گیا، گھر اپنے نام کروانا چاہتی تھی لیکن آپ کے وکیل نے عین وقت پر مجھے پکڑ لیا تو مجھے گھر سے جانا پڑا، تاہم آپ کے اکاؤنٹ سے نکالی ہوئی رقم کافی دنوں تک میرے کام آئے گی، اور آپ کا میں اس کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس کاغذ پر میرے بھائی کا ایڈریس ہے، طلاق نامہ اسی پتے پر بھیج دیں، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے، اور چونکہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہونے کی وجہ سے رقم نکالنے کی حقدار میں بھی تھی، اسی لیے آپ میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ میری وجہ سے میری عزیز و جان سہیلی کو جو اذیت برداشت کرنی پڑی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میری دعا ہے وہ اپنے گھر میں خوش رہے اور آباد رہے۔ ابو کے پاس اب دکھ اور پشیمانی کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ شرمندہ شرمندہ سے ہمارے گھر آئے، معافی تلافی کر کے ہم سب کو اپنے ساتھ لے گئے۔
فرزانہ آنٹی نے انہیں اور امی کو ٹھیک ٹھاک سبق سکھایا تھا۔ ابو کے رویے میں حیرت انگیز تبدیلی آ چکی ہے اور وہ گھر آنے کے بعد سارا وقت ہم لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ میں نے جو کہا کہ مسیحا بن کر وہ ہماری زندگی میں آئیں تو مسیحا ہی تو تھیں، وہ جو ہمارے گھر کے بگڑے ہوئے نظام کو سدھار گئیں۔ کچھ رقم ہی تو لے کر گئی ہیں، مگر امی کی بھی جو بری عادتیں تھیں وہ اب ٹھیک کر کے وہ جا چکی تھیں۔ امی سمجھ چکی تھیں کہ انہیں اپنا گھر کیسے چلانا ہے اور ابو کو کیسے سنبھالنا ہے۔